अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अयान अहमद LLB का तालिब इल्म आज इस प्रोग्राम का नाजिम होने की हैसियत से 18 रबीउल अव्वल 3 अक्टूबर बरोज़ मंगल फ़ज़ीलतुश शेख अंसारुद्दीन मक्की हफ़िज़ुल्लाह का और इदारे में मौजूद अब तमाम मर्द व ख़वातीन का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलीफ़ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलीफ़ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक दीनी इदारा है जिसमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, इस्लामिक वर्कशॉप्स, इस्लामिक Q&A इंटरैक्टिव सेक्शंस किए जाते हैं और सारे हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम्स को उनके ऑर्डर पर इस्लामिक लिटरेचर और कुरान ट्रांसलेशन के घर तक पहुँचा दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ़ TV के लिए उलमा के दीनी बयानात की रिकॉर्डिंग्स किए जाते हैं। शरई सवालात या मसाइल आस्क एन अलीम के व्हाट्सएप नंबर पर किए जा सकते हैं। नंबर है 9966367600। इंशाअल्लाह आप सबको तसल्ली बख्श जवाबात हासिल होंगे। अलीफ़ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन के शोबे ख़वातीन मोहतरमा बिनत अहमद जो कि LLB के तालिबा है, आपके निगरानी में कई सारे एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। मोहतरमा बिनत अहमद हर रोज़ 2:30 से 3 o'clock ऑनलाइन इस्लामिक क्लास कंडक्ट करते हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि अपने घर के ख़वातीन को इन क्लासेस में हिस्सा लेने के लिए कह सकते हैं। अलीफ़ अल-लिसान इस्लामिक एकेडमी जो कि इसी दफ्तर पर चलाया जाता है, जिसमें तकरीबन 40 बच्चे इल्म हासिल करते हैं, जिसमें हम उन्हें नाज़िरा, हिफ्ज़ कुरान और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के वाक़यात सिखाते हैं। अलिफ़ ट्रस्ट के तहत हर मंगल राशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जुमा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज होम में लंच अरेंजमेंट्स, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं। उम्र दराज उलमा और आलिमियत के तलबा के लिए हर माहाना स्टाइफंड्स मुहैया किए जाते हैं। हर गर्मी के माहाना में वाटर प्लांट्स भी किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स के जानिब से फ्री गाइडेंस टू लॉ स्टूडेंट्स दिए जाते हैं और करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स किए जाते हैं। फ्री मैट्रिमोनियल काउंसलिंग टू डिस्प्यूटेड कपल्स भी किए जाते हैं। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के फ़ज़ीलतुश शेख अंसारुद्दीन मदनी हफ़िज़ुल्लाह का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। आप फ़ज़ीलतुश शेख अंसारुद्दीन मक्की हफ़िज़ुल्लाह कुल्हतुल हराम अल मक्की अल शरीफ मक्का मुकर्रमा और आप द न्यू कॉलेज जो कि चेन्नई में है उसमें अरबिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हैं और आप मोही मरकज़ उल उलूम जो कि चेन्नई में है उसमें भी खिदमत अंजाम देते हैं। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के शेख को दावत देता हूँ कि वो अपना बयान शुरू करें बउनवान सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी के ख़तरनाक नताइज। फ़ज़ीलतुश शेख अंसारुद्दीन मक्की हफ़िज़ुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इला आखिरिल आया। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन अद्दू अलैहा बिन्नवाजिज़। सदक़ल्लाहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिस तरह हमें इस मुबारक मजलिस में जमा किया है इसी तरह हमें जन्नतुल फिरदौस में जमा करें। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। और मैं इस इदारे का शुक्रगुज़ार हूँ जिसका नाम अलिफ़ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन है, जिसने हमें एक बेहतरीन मौका फ़राहम किया जिसमें हम दीन की बातें सुनने और सुनाने का एक अहम काम अंजाम दे सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनकी सरगर्मियों में, इनके ख़दमात में बरकत डाले और इन्हें दूर दूर तक पहुँचाएँ और इनके ज़रिए से बहुत सारा इस्लाही काम असर अंजाम हो। आमीन या रब्बल आलमीन। मौजू जिस पर मुझे गुफ्तगू करनी है वो है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी के ख़तरनाक नताइज।
آئیے سب سے پہلے اس موضوع کو لیتے ہیں، اس کے الفاظ پر غور کرتے ہیں، پھر موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا لفظ اس موضوع میں جو استعمال ہوا ہے وہ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ سنت ایک بڑی ہی زبردست معنی اپنے اندر رکھتا ہے، معنی خیز لفظ ہے۔ سنہ یہ سنو، سنتن و سننن عربی زبان میں کہتے ہیں ایک راستے پر چلنے کو۔ فلاں ایک راستے میں چل رہا ہے تو کہیں گے کہ سن فلان، وہ راستے میں چل رہا ہے۔ تو لفظ سنت کا معنی اس اعتبار سے یہ بنتا ہے کہ راستہ، طریقہ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من سن فی الاسلام سنتن فلہ اجرہ واجر من عمل بہ الی یوم القیامہ۔ اگر کسی نے اسلام میں ایک ایسے راستے کو بتایا جو خیر کا راستہ ہے، اچھائی کا راستہ ہے، تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اس کے راستے پر، اس کے نقش قدم پر چل کے جن لوگوں نے بھی عمل کیا ان کا اجر بھی اسے ملتے رہے گا قیامت کے دن تک۔ تو لفظ سنت کا معنی آتا ہے راستے میں چلنا، راستہ دکھانا، اور اسی کی جمع آتی ہے سنن، جس کا معنی آتا ہے راستے۔ تو یہ لغوی اعتبار سے آپ نے سنت کے معنی کو جانا، لغوی اعتبار سے راستہ ہے۔ اب آئیے اس کا اصطلاحی معنی ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ عنوان میں آیا ہے سنت نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو معنی بنتا ہے کہ جو راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دکھایا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اے لوگوں، میں نے تمہیں ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کے رات بھی روشن ہیں جیسے دن ہیں، جس کے راستے بھی رات بھی روشن ہے جیسے اس کے دن ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہی معنی آتا ہے سنت نبوی کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا راستہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راستے میں کن چیزوں کی تعلیم دی، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر ہم عمل کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر گزر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جسے ہم سنت کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو ہم نے پہلے سنت کا لغوی معنی دیکھا، بعد میں سنت کو ہم نے شریعت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے معنی میں ہم اسے جانتے ہیں۔ اب چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سنت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے احادیث کے اندر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اے لوگو تم پر میری سنت واجب ہے اور خلفاء راشدین کی سنت تم پر واجب ہے، عضوا علیہا بالنواجذ، اور آپ ان سنتوں کو اپنے دانتوں سے جگڑ لو تاکہ وہ راستہ تم سے چھوٹ نہ پائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری سنت کو تھامے رکھو۔ تو یہاں پر سنت کا معنی یہ نکل آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی امت کو بتایا وہ سنت میں داخل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو رہا تھا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے خلفاء راشدین، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء آئے تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راشدین کہا، یہ خلفاء نے بھی جن راستوں کو بتایا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں داخل ہے۔ اور اہل علم کی ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں وہ لفظ سنت استعمال کرتے ہیں، اور لفظ سنت کا ایک مترادف لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جسے کہتے ہیں حدیث۔ تو سنت کے معنی میں حدیث کا لفظ بھی استعمال میں آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت، قرآن و حدیث۔ تو یہاں پر سنت اور حدیث دونوں ایک ہی معنی میں ہے۔ معنی یہ کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اسی کو آپ سنت کہیے اور اسی کو آپ حدیث بھی کہیے۔ لیکن حدیث کا لفظ اپنے اندر کچھ اور بھی معنی رکھتا ہے۔ اگر آپ ایک ہی سیاق میں لفظ سنت
اور لفظ حدیث کو دیکھتے ہیں، دونوں میں فرق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ ایک ایسی جگہ صرف آپ سنت کا لفظ پڑھتے ہیں تو اسے آپ حدیث بھی مانیے، اسے سنت بھی مانیے، دونوں معنی اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہی سیاق میں دونوں لفظ کا استعمال اگر ہو تو وہاں پر دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے سنت اور حدیث میں فرق یہ ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلفاء راشدین نے جو دکھایا، جو راستہ سمجھایا امت کو، وہ سنت میں داخل ہے۔ لیکن حدیث یہاں پر آ کے اس کے اندر فرق یہ پیدا ہوتا ہے، وما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی قول کی نسبت پیدا ہو جائے وہ ہے حدیث، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی فعل کی نسبت پیدا ہو جائے وہ ہے حدیث، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل یا پھر قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقرر کیا، اسے مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیش کرنے کے بعد، وہ بھی حدیث میں داخل ہے۔ تو حدیث وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگری کیا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے موافقت کا ٹھپا لگایا، وہ حدیث میں داخل ہے۔ تو اس اعتبار سے سنت عام راستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام راستہ، خلفاء راشدین کا عام راستہ، یہ سب سنت میں داخل ہے۔ اب لفظ حدیث کا معنی اگر دونوں ایک ہی سیاق میں آئے تو یہاں پر صرف جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ ہو جاتی ہے حدیث۔ تو یہاں پر سنت اور حدیث میں فرق اس اعتبار سے پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ عام اہل علم کی کتابوں میں سنت اور حدیث کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سنت کا معنی حدیث کو دیا اور حدیث کا معنی سنت کو دیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ دونوں میں فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہی فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حدیث وہ جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے پیدا ہو گیا۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ ایک حدیث آپ سب نے سنائی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ قول کو ہم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ہو گیا حدیث۔ جیسے جابر بن عبداللہ کی ایک مشہور روایت ہے جو کئی صفحات پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے حج کو بیان کیا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، فعل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریلیٹ کیا گیا اور یہ ہو گیا حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ گھوڑ پھوڑ کے گوشت کو کھایا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری قوم کا غذا نہیں ہے، البتہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی غذا کو کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، تو یہ بھی سنت، یہ حدیث میں داخل ہے۔ تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت، اسے کہتے ہیں حدیث، اور سنت جو عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ عام طور پر لوگوں کے اندر یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ بھئی سنت کیا ہے اور حدیث کیا ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن دونوں میں اگر آپ دقیق فرق نکالنا چاہے تو یہ فرق ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب بات آگے بڑھائیے، سنت کا اور بھی ایک استعمال دیکھیے بعض لوگ ہمارے معاشرے میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ، مثال کے طور پر ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ آپ داڑھی رکھیے، وہ کہتے ہیں کہ داڑھی یہ تو سنت ہے، یہ تھوڑی فرض ہے، ہم تو فرض پر عمل کریں گے، سنت تو آپشنل ہے کہ نہیں؟ آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر فلاں نماز سنت ہے، یا پھر فلاں صدقہ سنت ہے، تو فوراً کہتے ہیں کہ سنت آپشنل ہے۔ تو یہاں پر سنت کا یہاں پر دو استعمال ہے، دو طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پہلا استعمال جو معنی میں نے آپ کو بتایا وہ سنت کا معنی ہے، اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرض نمازوں کو بھی دکھایا، فرض حج بھی دکھایا، فرض صدقات بھی دکھائے، تو اس اعتبار سے ان تمام کو سنت ہی کہیں گے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں کوئی فتنہ انہیں آنا لے اور کوئی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ تو اللہ نے ڈرایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی مخالفت کرو گے تو فتنے میں پڑ جاؤ گے، تمہیں بہت بڑی مصیبت آ لے گی۔
تو اللہ نے یہاں پر ڈرایا، فَلْيَحْذَرْ کا لفظ استعمال ہوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہر بندے مومن کے لیے فرض ہے۔ اللہ نے کئی جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اصحاب ولایت ہیں، جو اولیاء الامور ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو اللہ نے باقاعدہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ فرض ہے۔ اگر مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں چلے گا تو پھر کیسے مومن بن سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا یہ فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی مخالفت کفر ہے نا۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ معنی یہ کہ اگر آپ کے اعمال اللہ کی اطاعت یا پھر اللہ کے رسول کی اطاعت دونوں سے موافقت نہیں رکھتی، دونوں سے میل نہیں کھاتی، تو وہ تو ضائع ہے، وہ تو باطل، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے اور کئی احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے الا من ابا، جس نے نافرمانی کی۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون نافرمانی کرتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کسی نے میرے راستے کو مانا اس نے میری اطاعت کی، جس کسی نے میری اتباع نہیں کی اس نے میری مخالفت کی۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ سیدھے جہنم جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر بہت ابھارا اور نہیں کرنے پر جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو سنت یہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فرض ہے۔ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں ہوں، یہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو یہ ایک معنی سنت کا جو کہ فرض اور واجب کے درجے پر ہے، یہاں پر مخالفت ممکن نہیں۔ ایک سنت کا لفظ فقہی کتابوں میں استعمال ہوتا ہے جس کا مترادف لفظ مندوب ہے۔ جیسے کہ میں بتاتا ہوں کہ انسان جو بھی عمل کرتے ہیں اس پر شریعت جو حکم لگاتی ہے وہ 5 قسم کے احکام ہیں۔ ایک ہے واجب، ایک ہے مندوب، ایک ہے مباح، ایک ہے مکروہ اور ایک ہے حرام۔ یہ اسے کہتے ہیں احکام تکلیفیہ۔ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے شریعت کو لے کر، اس عمل کا کیا حکم۔ اگر کوئی آدمی کچھ لفظ کہہ رہا ہے شریعت کے متعلق یا پھر دینی نیت سے، تو اس لفظ کا کیا حکم۔ اگر کوئی آدمی عمل کر رہا ہے، اس عمل کا کیا حکم۔ تو شریعت کہتی ہے کہ یہ جو عمل ہے یا پھر یہ جو قول ہے یہ 5 میں سے ایک ہے، یا تو پھر وہ واجب ہے، یا تو پھر مندوب ہے، یا تو پھر مباح ہے، یا تو پھر وہ مکروہ ہے، یا تو پھر وہ حرام ہے، یا تو پھر وہ حرام ہے۔ 5 سے چھٹا نہیں ہے۔ ان بندوں کے اعمال اسی 5 احکامات میں گھومتے ہیں۔ واجب اسے کہتے ہیں جسے آدمی کرے گا اسے اجر ملے گا، چھوڑے گا تو اسے گناہ ملے گا، اسے کہتے ہیں واجب۔ اور واجب کا ایک دوسرا معنی فرض کا بھی آتا ہے۔ واجب اور فرض اس اعتبار سے ایک ہی درجہ ہے، یعنی آدمی کرے گا تو ثواب ملے گا، چھوڑے گا تو معاقبت ہوگی، چھوڑے گا تو اسے پنشمنٹ ملے گی۔ یہ ہو گیا واجب۔ نمبر 2 ہے مندوب۔ مندوب کا مطلب آدمی کرے گا تو اجر ملے گا، چھوڑے گا تو کوئی پریشانی نہیں، چھوڑے گا تو کوئی گناہ لاحق نہیں ہوتا، یہ ہے مندوب۔ اسی کا ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اسی مندوب کے مقابلے میں ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ کتابوں میں، خاص طور پر اسے کہتے ہیں سنت۔ تو فقہ کتابوں میں جب کہا گیا کہ بھائی یہ عمل سنت ہے تو اس سے مراد مندوب ہے، آدمی کرے گا تو اجر ملے گا، چھوڑے گا تو کوئی اس پر مذائقہ نہیں۔ ایک ہے مباح، جس کے تعلق سے شریعت خاموش ہے، شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھائی اسے کریں یا نہ کریں، کرو یا نہ کرو، نبی شریعت اس تعلق سے خاموش رہتی ہے، اسے کہتے ہیں مباح۔ مثال کے طور پر آپ نے قمیص پہن لی، آپ کا گاڑی استعمال کرتے ہیں، آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ اے سی استعمال کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، شریعت اسے کہتی ہے مباح، اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو وہ اعمال جس کے تعلق سے شریعت خاموش ہے وہ ہو گیا مباح۔ اور نمبر 4 پر آتا ہے مکروہ۔ مکروہ اگر کسی نے کیا، عمل کیا، تو اسے گناہ تو نہیں ملے گا، اسے گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن شریعت نے اسے پسند نہیں کیا ہے، شریعت کے نظر میں وہ غیر پسندیدہ ہے۔
ہاں اگر چھوڑے گا تو بہتر ہے، چھوڑے گا تو بہتر ہے، اسی کو کہتے ہیں مکروہ۔ اب مکروہ کی بھی دو قسمیں آتی ہیں، ایک ہے کراہت التنزیہ، ایک ہے کراہت التحریم۔ جیسے بعض حنفی علماء کے پاس ہے کراہت التنزیہ، مطلب وہی آپ کریں گے تو وہ عمل غیر پسندیدہ ہے، چھوڑنا بہتر ہے، چھوڑنا بہتر ہے، اسی کو مکروہ کہتے ہیں، مکروہ کراہت التنزیہ۔ اور نمبر 5 ہے حرام، کرے گا تو آدمی کو گناہ ملے گا، چھوڑے گا تو آدمی کو ثواب ملے گا، کرے گا تو آدمی کو گناہ ملے گا، چھوڑے گا تو آدمی کو ثواب ملے گا۔ یہ 5 احکامات ہیں جو بندوں کے اعمال پر لگتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے سنت کا لفظ یہاں پر استعمال ہوتا ہے مندوب کے معنی میں۔ تو اگر میں کہوں کہ رمضان کی نمازیں، تراویح نمازیں سنت ہیں، تو یہاں مراد مندوب ہے، کریں گے تو اجر ملے گا، چھوڑیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن عام طور پر یہاں پر مغالطہ دیکھنے کو ملتا ہے، لوگ یہ سنت جو مندوب کے معنی میں ہے اسے، اور جو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو واجب ہے، یہ دونوں میں ان کے اندر خطرناک مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے، دونوں کو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر داڑھی ہے، داڑھی کا حکم اسلام میں واجب ہے، داڑھی کا اسلام میں واجب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ یعنی شریعت کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت وہی تو مومن عمل کرتا ہے، اسی پر تو مومن زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس کا حکم واجب ہے، اس کا حکم واجب ہے۔ جیسے ٹخنے کے نیچے کپڑے رکھنا، اس کا حکم واجب ہے، ٹخنے کے نیچے کپڑا چھوڑنا حرام ہے، اوپر رکھنا واجب ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا کفر ہے، یہ کوئی بندے مومن نہیں کرتا۔ اب جو عام طور پر مغالطہ جو ملتا ہے وہ لفظ مندوب کو لے کر، جس کا معنی سنت کا بھی پایا جاتا ہے، یہ دونوں میں کنفیوژن لوگ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، کوئی بندے مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں کرتا، وہ کوئی بھی عمل یعنی کوئی بھی چیز یہ کہہ کے یہ نہ سمجھ لے کہ وہ مندوب ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی رکھنے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹخنے کے اوپر کپڑے رکھنے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، تو یہ نہ سمجھیں، یہ نہ کہیں کہ بھائی سنت تو آپشنل ہے، چھوڑنے میں کیا حرج؟ نہیں، یہاں پر آپشنل کی بات نہیں ہے، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت جو عام معنی میں وہ مراد ہے، وہ مراد ہے۔ یہاں پر سنت بمعنی مندوب نہیں ہے، اگر سنت بمعنی مندوب ہے تو اسے چھوڑیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ظہر کے بعد کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں فرض کے پہلے، یہ کیا ہے؟ مندوب ہے، مندوب ہے، لیکن اسی کو فقہا نے لفظ سنت کا بھی استعمال کیا ہے۔ وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں پر مغالطہ ہوتا ہے، تو اس مغالطے کا ازالہ ضروری ہے۔ تو کوئی بھی آدمی واجبات کو، واجب چیزوں کو سنت نبی، سنت کہہ کے نہیں چھوڑ سکتا، سنت کہہ کے نہیں چھوڑ سکتا، اس کا حکم واجب ہے۔ جیسے داڑھی بڑھانا، ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنا، یہ سب واجبات میں سے ہیں، یہ سنت نہیں ہیں جو مندوب کے معنی میں، یہ واجبات ہیں، انہیں چھوڑے گا تو آدمی گناہ میں پڑے گا۔ یہ سنت کا ایک لفظ کا استعمال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طریقے سے جب ہم سنت کہتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کام جو صحابہ نے کیا یا پھر صحابہ سے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، حالانکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہی نہیں، جیسے عام طور پر فقہ کتابوں میں یہ لفظ دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر یہ واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ گدھا نجس ہے، گدھا نجس ہے۔ اب گدھے کا استعمال اس زمانے میں ہوتا تھا اور گدھا اپنے منہ سے کف چھوڑتا ہے، جب پورا گدھا نجس ہے تو اس کا کف بھی نجس ہے، لیکن جو گدھوں سے ان کی تجارت ہے، اس میں مال لداتے ہیں پہنچاتے ہیں، تو گدھوں کے درمیان رہتے ہیں تو کف ان کے کپڑے میں پڑ جاتا ہے۔ کیا اس کف کو دھونا واجب ہے یا پھر ایسے نماز پڑھ لیتے ہیں؟ پڑھنا جائز ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی، اگرچہ کہ کہیں پر بھی ہمیں حدیث میں کسی صحابہ نے اس تعلق سے سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا،
یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت میں داخل ہے، اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور جیسے ہم اسماء رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کیا گھوڑا کھانا جائز ہے، گھوڑے کا گوشت حلال ہے، تو انہوں نے کہا کہ کننا نذبح فی عہد رسول اللہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا ذبح کرتے تھے اور کھاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی روکا نہیں۔ یہ لفظ غور کرنے کے ہیں، کبھی ہمیں روکا نہیں۔ یہاں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے کہ اس کا خبر نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا، وہ بھی سنت میں داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے خلفائے راشدین کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اے لوگو تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت واجب ہے۔ علیکم مانا واجب، تم پر واجب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بیان کی، کہا کہ میرے خلفائے راشدین کی بھی سنت ہوگی، اشارہ ہے، پیشن گوئی ہے۔ اور جیسے ہم نے دیکھا عمر بن خطاب نے بعض سنتوں کا ذکر کیا اور عثمان بن عفان کے زمانے میں، حالانکہ انہوں نے کوئی نئی عبادت کو ایجاد نہیں کیا، بلکہ اصل جو عبادت موجود تھی اس میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں کر ڈالی، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی سنت میں داخل ہے۔ تو سنت کا لفظ بڑا ہی عام لفظ ہے، میں نے آپ کے سامنے جو باتیں بتائی بالکل مختصر ہے۔ یہ کتاب ہے تدوین السنہ شیخ مطر الزہرانی کی، انہوں نے اس میں بڑی لمبی گفتگو کی ہے، بہت ساری کتابیں اہل علم نے لکھی ہے، میں صرف آپ کے سامنے لفظ سنت کی وضاحت کے لیے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو چلیے عنوان کی طرف واپس لوٹتے ہیں، سنت نبوی کی مخالفت کے خطرناک نتائج، یا پھر سنت نبوی سے دوری، ہے نا، سنت نبوی سے دوری کے خطرناک نتائج، یعنی جو چیز سنت مقرر ہو گئی، جسے ہم نے مان لیا کہ یہ سنت ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اگر ہم اس سے دور ہو جائیں گے تو اس کے ریزلٹس بڑے بھیانک ہونے والے ہیں۔ یہی ہے موضوع جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ تو پہلے میں نے آپ کے سامنے سنت کو لے کر تھوڑی بہت گفتگو کی، چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب سنت کو چھوڑا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، نتائج کیسے سنگین نکل آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں آپ جو بات رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ہم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے پر ہی ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ورنہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تو بہت ہیں، یہود ان کا ایمان اللہ پر ہے، عیسائی ان کا ایمان بھی اللہ پر ہے، لیکن انہیں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو اس لیے وہ ہو گئے کافر۔ تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری اگر عام معنی لیں تو اس اعتبار سے جتنی بھی گمراہیاں آپ دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کی بنیادی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑنے کی ہے۔ یہ جو یہودی جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جو عیسائی جو گمراہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور دیگر مذاہب کے لوگ ساری دنیا میں گمراہیوں میں جو پڑے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، ان کی سنت کو آشکارا کیا، اس کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا، ہر چھوٹا بڑا سب اس پیغام کو جانتا ہے۔ کوئی ایسا قریہ، کوئی ایسا کوچہ، کوئی ایسا جزیرہ نہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پہنچی ہیں۔ تو جب انہوں نے مخالفت کی تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر آج جو دنیا کی حالت ہے، اس پر اگر کوئی آدمی سرسری نظر ڈالے گا تو کہے گا کہ انسان ایک حیوان کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ نہیں؟ اتنی برائیاں برائیوں میں اتنی دور چلے گئے ہیں کہ اب انہیں بڑے بڑے برائیاں چھوٹی نظر آنے لگی ہیں، ہے کہ نہیں؟ مثال کے نعوذ باللہ یہ جو LGBT کا جو معاملہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا میں، یو ایس کے اندر، یو کے اندر، ویسٹرن کنٹریز میں، وہاں پر ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے باقاعدہ ان کنٹریز کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہاں کے وہ سٹیزن تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہا کہ یہاں پر اب فورس کیا جا رہا ہے، یہاں پر اب فورس کیا جا رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ جو ہے چاہے تو کریں چھوڑیں، آپشنل نہیں ہے، ابھی چند دنوں کے بعد یہاں پر فورس کیا جائے گا کہ مرد سے شادی کر لے، عورت سے شادی کر لے، جو آدمی جیسے جینا چاہتا ہے جیے، کوئی روک تھام نہیں ہے۔ اب وہاں پر باقاعدہ اس پر فورس کیا جا رہا ہے، پارکس میں، پکنکس میں، پبلک پلیسز میں، سکولز میں، کالجز میں، ان چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے، فورسفلی عام کیا جا رہا ہے۔
اور وہ آنے والے جنریشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب جو لوگ موجود ہیں ان میں سے بہت سارے دیندار بھی آپ کو نظر آئیں گے, وہ تو موجود ہیں, انہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں, ان کے بچوں سے لینا دینا ہے. ان کے بچے چونکہ انہی کے اسکول میں آئیں گے, انہی کے کالجز میں آئیں گے, تو ان کے ساتھ جو ذہن سازی کرنی ہے, برین واش کرنا ہے, اس کی وہ پوری ذمہ داری اور پوری جو ہے محنتیں کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں عام ہو جائے. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو دنیا میں بے حیائی, دنیا میں جو بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے, انسان حیوان بنتا ہوا جا رہا ہے, اور شیطان کی باقاعدہ عبادت شروع ہو گئی ہے دنیا میں. آپ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ لوگ باقاعدہ شیطان کی بات کرتے ہیں, شیطان کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں, نعوذ باللہ. سیٹنسٹ کے نام سے ایک بہت بڑا سیکٹ بھی ہے جو باقاعدہ نعوذ باللہ شیطان کی بات کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک دنیا ہے, الگ ہی دنیا ہے جہاں پر شیطان کی عبادت ہوتی ہے. اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تعبد الشیطان, اے لوگو شیطان کی عبادت مت کرو. تو شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ تعجب سے ہم سوچ سکتے ہیں, لیکن جان رکھیے کہ دنیا میں شیطان کی عبادت کرنے والوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے, بڑی تعداد میں ہے جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ شیطان ہے, انہیں معلوم ہے کہ شیطان ہے, ورنہ یہ جتنی بھی جو بھی بت پرستی چل رہی ہے یہ بھی تو شیطان کا ایک نمونہ ہے. میں ان چیزوں کو لے کر گفتگو نہیں کر رہا ہوں, میں گفتگو کر رہا ہوں جنہیں معلوم ہے کہ شیطان ہے اور اس کی عبادت کر رہے ہیں. ان کی بھی جو ہے دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے. تو آپ عقائد لے لیجئے, لوگوں کے اخلاق لے لیجئے, لوگوں کے معاملات لے لیجئے. آج کل معاملات کیا ہیں؟ ملٹی نیشنل کمپنیز, بڑی کمپنی چھوٹی کمپنیوں کو آسانی سے دھوکہ دے سکتی ہے. یہ بزنس ایتھکس ہے ان کے پاس. بڑی کمپنی چھوٹی کمپنی کو ختم کر دے, بڑا تاجر چھوٹے تاجر کو ختم کر دے, ہے نا. سروائیول فار دا فٹسٹ, یہ دنیا کا اصول انہوں نے بنایا ہے. جو فٹ ہے وہی سروائیو کرے گا. مانا یہ کہ کمزور کو مار دیں گے ہم. دنیا کا اصول جو دنیا میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو آدمی کمزور ہے اسے ہاتھ دے کر اٹھانا نہیں ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الضعیف امیر رکب, یہ جو کمزور ہوتا ہے وہ کاروان کا امیر ہے, اس کے حساب سے دوسرے لوگ آگے بڑھیں گے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لیکن آج دنیا کے معاملات میں اصول کیا بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو طاقتور ہوگا وہ کمزور کو مار سکتا ہے, اسے پورا حق ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو تجارت کے جو نمونے, تجارت کے جو احوال ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں بڑے بھیانک ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو کھاتی ہیں, بڑے تاجر چھوٹے تاجروں کو کھا جاتے ہیں. انہیں انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے دوری کی وجہ ہے. اور سائیکالوجی کو آپ لے لیجئے, اللہ اکبر, انسان آج اتنے ڈپریشن میں ہے, اتنے ڈپریشن میں ہے, سوسائڈز حد سے زیادہ ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جرمنی میں باقاعدہ ایسے سپاٹس ہیں جسے سوسائڈ پوائنٹس کہا جاتا ہے. وہاں جائیں آدمی اپنے آپ کو قتل کر لیں, کوئی پوچھ تاچھ نہیں. سوئٹزرلینڈ میں سوسائڈ کوئی کرائم نہیں ہے, آدمی جائے مار لے اپنے آپ کو, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب آدمی ڈپریشن میں چلے جاتا ہے, تو جب وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے تو آخری نتیجہ جو اس کے سامنے اسے معلوم ہوتا ہے, دیکھنے کو ملتا ہے, وہ ہے سوسائڈ. کیونکہ اتنا ڈپریشن برداشت نہیں کر سکتا آدمی, ہے کہ نہیں. یہ سائیکالوجیکل پرابلمز, بیماریاں, یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت اور سنت کی دوری کی وجہ سے. صرف آپ کھانے کو لے لیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری سنت بتائی. میں کہوں گا کہ یہ ایک حدیث ایک طرف, ساری دنیا کی میڈیکل فائنڈنگز, میڈیکل ریسرچز, میڈیکل جو بھی ہے وہ ایک طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلث لطعامہ ثلث لشرابہ ثلث لنفسہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جب کھائیں تو آپ اپنے پیٹ کے 3 حصے بنائیں. ایک حصے میں کھانا ہونا چاہیے, دوسرے حصے میں پانی, اور تیسرا حصہ خالی ہونا چاہیے. یہ ایسی سنت ہے, یہ ایسی سنت ہے, اگر ہم اس پر عمل کر لیں, ہے کہ نہیں, عمل کر لیں, کوئی بیماری نہیں آئے گی الا ماشاء اللہ. اگر تقدیر میں ہے تو الگ سی بات ہے, ہماری غلطی کی وجہ سے کوئی بیماری نہیں آئے گی. اب یہاں پر لوگوں نے عمل نہیں کیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بیماریاں آپ کو نظر آتی ہیں, کیونکہ بیماریوں کا اڈا ہے یہ پیٹ ہے. المعدۃ بیت الداء, یہ جو
پیٹ ہے یہ تمام بیماریوں کا مرکز ہے، یہیں سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ انسان جو کھانا کھاتا ہے وہ ٹھیک سے ہضم نہ ہو تو اس کے بعد اس کا خون خراب ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا دل خراب ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پھیپھڑے، اس کی کڈنیاں، اس کے دوسرے اعضاء سب متاثر ہوتے ہیں، یہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھانے کی وجہ۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا کہ ایک انسان کے لیے کافی ہے لقیمات یقمن صلبہ، کہا کہ آدمی کم کھائے یہاں تک کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کھڑی ہو جائے، اس کے لیے کافی ہے۔ اور دنیا کی طب بتاتی ہے کہ زیادہ کھانے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اور جو زیادہ کھاتے ہیں وہ جلدی مرتے ہیں، اور جو اوبیس ہیں ان کے ہاں وفاتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جو دبلا پتلا آدمی ہوتا ہے، کم کھاتا ہے، اس کے ہاں بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں اور ڈیتھ ریٹس بھی اس کے کم ہوتے ہیں۔ کبھی موٹا آدمی زیادہ جیتا نہیں ہے، دبلا پتلا آدمی بہت زیادہ جیتا ہے۔ آپ نے دنیا میں سنا ہوگا کہ کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے بدہضمی ہو گئی ہے کہ نہیں، رات میں ہم نے خوب ٹکایا ہے کہ نہیں، اور صبح جو ہے ہر قسم کی پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی کم کھانے کی وجہ سے بیمار پڑ گئے، یہ ایک بھی مثال نہیں ملتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کم تھی۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ضرور ڈر نہ جائیں کہ ایک مولوی صاحب نے تو دروازے بند کر دی، نہیں، کبھی کبھار کھا سکتے ہیں۔ چیٹ جو کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ آپ کی ضیافت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیر بکری کا پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت اچھا ہے، اور ایک لاؤ، تو دوسرا لایا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر تیسرا کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں کھائیں۔ تو کبھی کبھار کھانے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ہمارا عام طریقہ کیا ہو، کم کھانے کا ہو۔ میں نے آپ کے سامنے اس لیے بتائی کہ آج دنیا میں میڈیکل ایک بہت بڑا مافیا ہے، بہت بڑی فیلڈ ہے نا، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے اس پر انویسٹمنٹس کیا ہے، اس کی دنیا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا دور چلے گئے ہیں۔ اب اس میں اب تو یہ ختم ہو گیا کہ بھئی انسان کو بیماری سے باہر نکالیں، اب تو کوشش یہ ہے کہ انسان کو بیماری میں رکھیں، اسے ہمیشہ بیماری میں رکھیں اور اسے دوائیں فراہم کرتے رہیں، اور ان دوائوں کو ہم بنائیں گے اور یہ دواؤں کو اسے ہمیشہ اسے کھانے پر مجبور کریں، اور وہ جلدی بھی مر جائے گا اور ہماری تجارت بھی چلے گی۔ یہ نظام ہے دنیا کا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کے یہ خطرناک نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو دنیا میں آج جو آپ حالات جو دیکھ رہے ہیں، جو یہ بے قراری، انسان بہت پریشان ہے۔ آج کا انسان کتنا محتاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا۔ یہ جو غرب کے لوگ، یہ جو ویسٹرن کی دنیا کے ہیں، یہ چیخ چیخ کر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کہاں چلے گئے ہو، تم کیوں نہیں تمہارے دین کو پیش کرتے، تم کیوں نہیں ہمیں ہمارے مسائل سے باہر نکالتے، ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، یہ ساری دنیا ندائیں لگا رہی ہیں، یہ ایک ہم مسلمان ہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ بھئی کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھیں، کھڑے ہوں، ہے نا، ایسے ادارے قائم ہو جا بجا، اور وہاں پر اسلام کے پروپیگیشن کا، اسلام کے صحیح ریپرزنٹیشن کا پورا انتظام کیا جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ایسے کام کرنے کی۔ تو میں نے آپ کو ایک عام نتیجہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے جو دنیا میں بد امنی، دنیا میں پریشانیاں جو لاحق ہیں، اللہ اکبر۔ ایک آپ سود کو بھی لے لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الربا وَإِن كَثُرَتْ فَعَاقِبَتُهُ إِلَى الْقُلْ، کیا بات بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ ایک حدیث پر میں کہوں گا کہ آدمی اسلام قبول کر سکتا ہے۔ سود اگرچہ کہ بڑھتا زیادہ ہے، الفاظ غور کیجیے، سود وَإِن كَثُرَ، اگرچہ کہ بڑھتا بہت تیزی سے، لیکن اس کا اختتام ہوتا ہے زیرو پر۔ سود بڑھتا زیادہ ہے لیکن ختم ہوتا ہے زیرو پر۔ جو سود خور ہوتا ہے، سود لے کے اس نے بڑی تجارت کی، کیا نہیں کیا اس نے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کیا ہے، نقصان ہے کہ نہیں؟ یہی ہوتا، آپ چیک کر لیجیے، تجارت کی دنیا میں جو بھی سود سے ریلیٹڈ ہیں ان کی ہی حالت ہوتی ہے۔ آج ہندوستان کی آپ سروے نکالیں گے، اسٹیٹسٹکس نکالیں گے، ہندوستان کی غریبی کی بنیادی وجہ سود ہے۔ ہندوستان یہ غریبی کی شکنجوں میں پڑا ہوا ہے سود کی وجہ سے۔ ہندوستان میں دنیا کا سب سے بڑا جھوپڑا پٹی ہے، اور ہندوستان میں روزانہ لوگ سڑکوں میں زیادہ سو رہے ہیں، اور سڑکوں میں سونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی سود ہے۔ اور ایسے ایسے کمپنیز ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کے بینکوں سے 20,000 کروڑ 1 لاکھ کروڑ لیا ہے، واپس نہیں کیا ہے، واپس نہیں کر سکتے، سود ہے نا، وہ واپس نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد پوری دولت ان لوگوں کے پاس پھنسی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ غریبوں کو کیا دے گی؟ تو یہ جو امبیلنس جو دنیا میں
فائنانس کو لے کر ہم دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود جو آدمی لیتا ہے اس کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کیسی کٹھن باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے جو 36 باب ہے، سب سے ادنا باب یہ ہے کہ ایک آدمی نعوذ باللہ اتنی خطرناک آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ، یہ کٹھن الفاظ سنانے کی آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی لوگ چھوڑ دو، یہ انفرادی طور پر تو ایک آدمی کو فائدہ مند نظر آئے گا، لیکن یہ پورے معاشرے کو لے ڈوبے گا۔ جب مشرکین نے کہا انما البیع مثل الربا، مشرکین نے کہا کہ یہ کیا سود تم حرام قرار دے رہے ہو؟ سود تو تجارت کی طرح ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس میں مال خریدتے ہو، اب اس میں سیدھے پیسے دیتے ہو۔ تو اللہ نے کہا حرم اللہ الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ ایک دوسری جگہ اللہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سبحانہ وتعالی سود پر اپنی لعنت بھیجتا ہے، سود پر اپنی لعنت بھیجتا ہے۔ سود خور کے خلاف تو اللہ نے کہا کہ میں اسے لڑنے کے لیے تیار ہوں، میرے خلاف جنگ ہے کوئی سود کھاتا ہے تو، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے کوئی سود کھاتا ہے تو۔ دیکھیے اتنی اہم بات ہے اور یہ ایسی متفق علیہ بات ہے، ایسی متفق علیہ بات ہے، کوئی عقل مند اس کا انکار نہیں کرے گا، لیکن آپ دیکھیے ساری دنیا میں جاننے والے بھی کر رہے ہیں اسے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنے کے لیے ان کے دل تیار نہیں ہے، وہ ایمان ان کے دل میں نہیں ہے، تو یہ نتائج یہ جھیل رہے ہیں۔ تو ساری دنیا ایک ہائیلی امبیلنس پوزیشن میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ اب چلیے ہمارے مسلمانوں کے اندر جو سنتوں کی مخالفت کی وجہ سے جو خطرناک صورتیں جو نکل آتی ہیں، اسے بھی چند اس کے نمونے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جب بھی لوگوں کے درمیان رہو تو تمہاری مثال ایک ایسی بارش جیسی ہو کہ جہاں کہیں بھی نازل ہو تو سب کو فائدہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اخلاق کو اتنا ٹرم کیا، ایسے ایسے احادیث بتائے، اگر ہم ان اخلاق کو لے لیں تو ہم ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی سنت آپ لے لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہا کہ آپ کا مسکرانا آپ کے ساتھی کے چہرے پر صدقہ ہے۔ آپ یقین جانیے کہ آج جو ویسٹرن ورلڈ میں لوگ جاتے ہیں وہ ان کی اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، سنا آپ نے بھی سنا ہوگا، ہے نا؟ یو کے گئے، وہاں کے لوگوں نے جو ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہر لفظ میں مسکرانا، تھینک یو کہنا، ہے نا، دوسروں کو آگے بڑھانا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ سب اخلاق ہم لوگوں نے دنیا کو سکھائے ہیں، انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، ہم مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب ہمارے مسلمان ممالک میں جاتے ہیں تو مسلمان خود پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہے، کوئی ہمیں دیکھ کر ہنستا بھی نہیں ہے۔ جب آدمی ہنستا ہے تو وہ رکاوٹوں کی پوری دیواروں کو گرا دیتا ہے، اس کے بعد آدمی لین دین میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کتنے ایسے بزنس ہے ٹھپ ہو گئے آدمی کے، ہے نا، وہ سخت چہرے کی وجہ سے، تندخو چہرے کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سنت ہے کہ آپ ہنسیے۔ کئی ایسے باپ ہیں اگر وہ گھر میں ہو تو بچے نعوذ باللہ کہتے ہیں، اگر وہ گھر میں ہو تو بچے نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا باپ ہے، اتنا شدید، نہ یہ ہنستے ہیں نہ یہ ہم سے بیٹھتے ہیں، ہے نا، یہ تو عذاب ہے ہمارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ باہر آپ نے تجارتیں کی ہیں، بڑے نام ہیں آپ کے، لیکن گھر میں آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ فیل ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی اچھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کے اچھے اخلاق کے مستحق آپ کے گھر والے ہیں۔ یہ جو والد آپ کی ہیں آپ کے پورے اچھے اخلاق کے مستحق ہیں، یہ جو والد ہیں آپ کے پورے اچھائی کے پہلے مستحق ہیں، بعد میں باہر والے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گھر میں رہنا چاہیے کتنی احادیث بتائی، ہے نا۔ یہ مسکرانے کو لے لیجیے آپ، مصافحہ کرنے کو لے لیجیے آپ، ہے نا، اور اس کے بعد گھر میں گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں تو ضرور ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جنہیں آپ نہیں پسند کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پاس بعض اچھی آئیاں ہیں، اسے بھی تو دیکھ لو، برائیاں تو ہیں لیکن بعض اینگلز، بعض گوشے بڑے اچھے ہیں، اسے دیکھیں اور اس کے ذریعے سے محبت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے مسئلے کا حل سنا دیا، اللہ اکبر، کتنے بڑے مسئلے کا حل سنا دیا کہ آپ گھر میں ہیں، بحیثیت شوہر ہیں، آپ کی بیوی سے نفرت مت کریے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساری دنیا کو ایسا عمل کر دکھایا بیویوں کے ساتھ سلوک کرنے کا کہ اللہ اکبر۔
مائی عائشہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہتے، ان کی پوری باتیں سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مائی عائشہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقے اور رویہ رہے کہ اللہ اکبر، یہ کائنات کا نبی اتنا مصروف آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہ رہا ہے. اللہ اکبر. آج ہم مسلمان ان چیزوں کو لے لیں تو ہمارے گھر امن کے گہوارے بن جائیں گے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو نہیں لیا. ہم نے اپنے گھروں کو جہنم بنایا. جس کا گھر امن میں نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ باہر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. یہ آدمی سائیکالوجیکل پریشر میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے. وہ باہر جائے گا تو اسے خود نہیں معلوم ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کیسا آدمی، اس کا کیا طریقہ ہے، یہ تو ہر بات میں غصہ کر جاتا ہے، اس کا چہرہ تو بالکل رف ہے. یہ اس وجہ سے کہ گھر میں جو مسائل ہیں، کیونکہ گھر سے آدمی کٹ نہیں سکتا. اس کے جو رشتہ دار ہیں اسے آدمی چاہے جو بھی ہو جائے کٹ نہیں سکتا، کیونکہ وہ انہی کا حصہ ہے. تو ان سے متاثر ہونا لامحالہ ہے. تو جب آدمی گھر میں اس نے خوشگوار ماحول نہیں بنایا، وہ جب آیا باہر تجارت میں دوسرے لوگوں سے جب اس نے لین دین کی تو اس کے آثار ضرور نمایاں ہوتے ہیں، اس کے آثار ضرور نمایاں ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سنتوں کو اللہ اکبر کیسی کیسی باتیں بتائی. مائی عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج کرتے، کبھی جھاڑو لگاتے، کبھی گھر صاف کرتے، کبھی جو ہے برتن دھوتے، کبھی کچھ پکا بیتے، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ایسی سنتوں کو بتایا. اور باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگنت سنتوں کو بتایا. انسان عقائد کے متعلق جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے اخلاق کے متعلق جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے معاملات کے متعلق جن چیزوں کی ضرورت ہے، تمام چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں، اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی سنتیں بڑے بڑے مسائل حل کر سکتی ہیں. چھوٹی چھوٹی سنتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب سامنے والا آدمی گفتگو کرتا اس کی بات نہیں کاٹتے تھے. چھوٹی چیز ہے، لیکن یہ اگر تاجر آپ ہیں تو کروڑوں کا فائدہ ہوگا. آپ تاجر ہیں تو آپ کو کروڑوں کا فائدہ ہوگا. آپ اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا کسٹمر ہے، آپ سنیے اسے پہلے، ہے نا. یہ لاجک ہی نہیں کہ آپ اپنی بات سنائیں اور سامنے والے کو کہیں کہ آپ نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات مت کاٹیے، سامنے والے کی بات سنیے، پوری بات سنیے، اس کے بعد اپنی بات رکھیے. اللہ اکبر. چھوٹی سی بات ہے، کتنے سارے فائدے اس کے اندر ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی کے متعلق جو باتیں بتائی، اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الایمان الطہارۃ شطر الایمان، یہ جو طہارت ہے یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دیا اس میں؟ وہ اس لیے دیا کہ جس کا بدن صاف ہو، جس کا گھر صاف ہو، جس کا معاشرہ صاف ہو، اس کی سوچ بھی صاف ہوتی ہے، اس کی زبان بھی صاف ہوتی ہے، اس کی نظریں بھی صاف ہوتی ہیں. صاف ستھرا معاشرہ، اس پر کتنا زور دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے کسی درخت کے نیچے قضائے حاجت کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اگر کسی نے سڑکوں پر قضائے حاجت کی، سڑک لوگ آ جا رہے ہیں، قضائے حاجت کر رہا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اگر کوئی آدمی دو قضائے حاجت کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو دیکھا کہ دو قبر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. کہا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستتر من بول. ان میں سے ایک آدمی اس لیے قبر میں عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، فتنے کی نیت سے، اس کے لیے عذاب ہو رہا ہے. یہ دوسرا آدمی یہ پیشاب سے پردہ نہیں کرتا تھا. دو معنی آتے ہیں. ایک معنی یہ کہ جب وہ پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کے چھینٹے اپنے اوپر اڑنے دیتا ہے، اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، اس کی وہ حفاظت نہیں کرتا، ایک معنی. دوسرا معنی یہ کہ یہ برملا اپنی قضاء حاجت کرتا ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی قضاء حاجت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور جاتے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے، لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیزیں پرائیویٹ چیزیں ہیں، اسے چھپا کر کرنے کی ہیں. پاکی صفائی پر کتنا زور ہے نا. دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو کہے کہ آپ کو ایک مرتبہ ہفتے میں نہانا واجب ہے، کوئی مذہب نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعے کا دن ہے تو نہائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے وضو سکھایا کہ آپ کے اعضاء یہ صاف ہو جائیں. پاکی صفائی کا یہ اہتمام، اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے گھریلو مسائل کو لے کر، نجی معاملات کو لے کر کتنے سنتیں آپ گنتے جائیے. آج ہم مسلمان ان سنتوں میں عمل کرنا شروع کر لیں تو یاد رکھ لیجئے ہمارا عمل کافی ہے اسلام کو پیش کرنے کے لیے. ہمارا عمل کافی ہے.
آج معاملہ یہ ہے کہ غیر مسلمان اسلام پڑھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے اندر ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ سود نہ لیں، یہ تو سود میں ڈوبے ہوئے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ تجارتوں میں جھوٹ دھوکہ دغلی پالیسی نہ ہو، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کر رہے ہیں. تو یہ مسلمان خود ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گئے ہیں. تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. میں نے آپ کے سامنے بہت سارے نمونے رکھے. جب ہم سنت سے دور ہوتے ہیں تو ایسی برائیاں ہمارے معاشرے میں آ جاتی ہیں. اور ایک آخری نقطہ، جب آدمی سنت سے دور ہوتا ہے بدعتیں پیدا ہو جاتی ہیں. جہاں بدعت ہے وہاں سنت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، یہ جو ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا، جیسے ہم سلام پھیرتے ہیں، عام مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اجتماعی دعا کرتے ہیں. پہلے تو ایک چیز کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ یہ صحابہ سے ثابت ہے کوئی اجتماعی دعا ہوا کرتی تھی ہر نماز کے بعد. ہوتی تو ضرور بیان کرتے، کیونکہ 5 وقت کے معاملے ہیں ہر روز کے. کہیں پر بھی اس کی جو ہے ہمیں مثال نہیں ملتی. اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ کتنے احادیث ہیں. جیسے آپ صاحب سلام پھیرتے کہتے استغفر اللہ، ہے نا. بعض روایت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ روایت آئی ہے. اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ہے نا. اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا ہے نا. اور اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کے بعد آیت الکرسی، معوذتین، سورۃ الاخلاص، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں جو چیز ثابت ہے وہ چھڑ گئی، کیونکہ وہاں پر ایک بدعت آ گئی. جیسے ہی بدعت آتی ہے سنت وہاں سے چلی جاتی ہے. تو یہ خطرناک جو معاشرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے درمیان بدعتوں کو لے کر، یہاں تو بدعتوں کا سیلاب آیا ہوا ہے. یہ تو بھوچاڑ ہے بدعتوں کی. نال مستعان، سنتیں ختم ہو گئی. کتنی ایسی سنتیں ہیں، جیسے کہ ہمارے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھنے والی سنت، کتنا بڑا اجر ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من صلی صلاۃ ثم جلس فی مکانہ، اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھی اور اسی جگہ بیٹھا رہا اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرہ، تام حج تام عمرہ کا ثواب آیا ہے نا. لوگ ہمارے مسائل پریشانی آئے تو لوگوں کے پاس حل ڈھونڈتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، آپ کو کون معلوم ہے، کون اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ بھائی آپ کو اللہ معلوم ہے. یہ لیجیے آپ کے سامنے ہے نا جائے ماز ہے، بیٹھیے اشراق تک بیٹھیے، دعائیں مانگیے، مسئلہ حل. جمعے کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک بیٹھیے، آپ مانگ کر دیکھیے کون سی آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. تہجد میں آپ کون سی دعا ہے جو آپ کی جو ہے قبول نہیں ہوتی؟ اللہ خود کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انزل ربنا حین یبقى من الثلث الاخیر من اللیل. اللہ سبحانہ وتعالی پہلے آسمان میں اترتے ہیں جب آخری کا حصہ ہوتا ہے رات کا، اور کہتے ہیں حل من سائل فاعطیہ، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی آدمی مانگنے والا میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے مغفرت دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کہہ رہا ہے نا. ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا اسد بن فرات. اس نے ایک بوڑھیا عورت کی زمین کو ہڑپ لیا، اور جب بوڑھیا آئی آ کر التجا کرنے لگی، مانگنے لگی اور بددعا بھیجنے لگی، تو یہ بادشاہ نے کہا کہ اچھا بددعا بھیج رہی ہو، مذاقن بددعا بھیج رہی ہو، اچھا تم تہجد میں دعا کرو میرے خلاف، تہجد میں بددعا کرو. دیکھیں اپنے زبان سے وہ بربادی لا رہا ہے. تو وہ عورت گئی اور 3 دن تک اس نے اس پر بددعا بھیجی. نہ کہ صرف وہ بلکہ اس کی پوری حکومت تہس نہس ہو گئی صرف 3 دن کی بددعا سے. ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی چھوٹی سی لشکر تھی لیکن ہر جگہ جیت جاتا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیسے معاملہ کیا ہے، تم تو بڑے بڑے معرکوں کو سر کر لیتے ہو، بڑے بڑے صفوں کو الٹ دیتے ہو، آخر تیرے پاس نسخہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک میری بوڑھی ماں ہے، تہجد میں خطرے گراتی ہے، تہجد میں صرف آنکھوں سے قطرے گراتی ہے تو میرا معاملہ حل ہو گیا. تو ہم نے تہجد کی جس سنت کو کہاں اپنایا ہے نا. بیماری آ گئی تو ڈاکٹروں کے پاس گھومتے رہتے ہیں، کچھ پریشانی آ گئی تو ادھر گھومتے رہتے ہیں ادھر گھومتے رہتے ہیں. بھائی پہلے تو دروازہ کھٹکھٹائیے نا، ہاں کریے، وہ تو ہوم ورک ہے آپ کو کرنا ہے، لیکن نتیجہ نہیں. دیکھیے ایک ہے ہوم ورک آپ کو کرنا ہے اور نتیجہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسے کہتے ہیں فعل الاسباب. فعل الاسباب ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ
اللہ نے انسانوں پر ضروری قرار دیا ہے کہ آپ سے جو ہو وہ کریں، آپ مسئلے کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں، لیکن اعتماد دنیا کے لوگوں پر مت لگائیں، اعتماد اللہ سے جڑا ہوا ہو، کیونکہ حل وہیں سے آنے والا ہے۔ تو ان چیزوں کو، ان سنتوں کو اگر ہم کریں گے تو ہمارے پورے مسائل حل ہیں، پورے مسائل حل ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا ہے؟ ڈھیر ساری بدعتوں کو شروع کر رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ سلام پھیرنے کے بعد ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یا قوی یا قوی یا، بھائی یہ کس نے سکھایا؟ بھائی کہتے ہیں 11 مرتبہ کہنے سے پورا مسئلہ۔ بھائی آیت الکرسی پڑھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے کہا جائے گا کہ جنت میں سے کون سا دروازہ چاہیے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہے نا؟ جب آدمی استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے پورے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو بدعتیں بھر گئی ہمارے معاشرے میں، اس کی بنیادی وجہ سنت کا ترک ہے۔ سنت کو چھوڑا، بدعتیں جمع ہو گئی۔ اللہ سے مانگنے کے طور و طریقے چھوڑے تو وہاں پر وسیلے کی مختلف شکلیں اختیار کر گئی۔ سنت کا طریقہ یہ ہے وسیلہ ڈھونڈنے کا کہ ہم اللہ کے ناموں سے وسیلہ ڈھونڈیں، اچھے اعمال کے ذریعے سے وسیلہ ڈھونڈیں۔ اب لوگوں نے ان سنتوں کو چھوڑا تو وسیلے کس کس کے مانگ رہے ہیں؟ ہے نا، سب کے مانگ رہے ہیں۔ اور زیارت کرنا سنت ہے، قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے، قبرستان میں جانا سنت ہے۔ قبرستان کو جانا چھوڑا تو یہاں پر درگاہیں نکل آئی ہیں، ہے نا، جہاں پر اے سی لگی ہوئی ہیں، جہاں پر ہے نا لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جہاں پر عورتیں مرد خلط ملط ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیے سنت ایک چھوٹی تو یہاں پر بدعتوں کی بھرمار ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور سنت پر اڑے رہنے کی ہمیں توفیق بخشے، اور سنت کی ترویج، اس کی نشر و اشاعت کی ہمیں توفیق بخشے۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ میں اس ادارے کا شکر گزار ہوں دوبارہ کہ انہوں نے مجھے ایک بہترین موقع عطا کیا تاکہ میں آپ کے سامنے چند بعض باتیں ہو سکتا ہے گہری رہی ہوں، علمی رہی ہوں، لیکن میں نے ضروری سمجھا آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ وسلم۔